अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दूसरे सुपारे का 11वां रुकू अल्हम्दुलिल्लाह, आयत नंबर 217 मैं आपके सामने तिलावत करती हूँ। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम, वो तुमसे पूछते हैं माह हराम हुर्मत वाले महीने के बारे में। क़ितालिन फ़ीह, इसमें जंग करने के बारे में। कुल क़ितालुन फ़ीह कबीरुन, कह दें कि इसमें जंग करना बड़ा गुनाह है। वसद्दुन, और रोकना, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से। वकुफ्रुम, और ना मानना अल्लाह का। वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से रोकना। वइख़राजुन अहलिही, और निकाल देना इसके रहने वालों को। मिन्हु, यहाँ से। अकबरु इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक बड़ा गुनाह है। वल फितनतु अकबर मिनल क़त्ल, और फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। वला यज़ालूना, और वो हमेशा रहेंगे युक़ातिलूनकुम, तुमसे लड़ते। हत्ता युरद्दूनकुम, यहाँ तक कि तुम्हें फेर दें। अन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से। इन इस्तताऊ, अगर वो इस्तात रखते हों। वमन यर्तदिद मिनकुम, और जो फिर जाए तुम में से। अन दीनिही, अपने दीन से। फ़यमुत, फिर वो मर जाए। वहुवा काफिरून, तो वो काफिर है। फ़उलाइका हबितत अमालुहुम, तो यही लोग हैं ज़ाया हो गए उनके आमाल। फिर दुनिया वल आखिरा, आखरत में और दुनिया में। व उलाइका अस्हाबुन नार, और यही लोग हैं दोज़खी। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, वो इसमें हमेशा रहेंगे। इस आयत का शानी नुज़ूल है कि सन 2 हिजरी रजब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 आदमियों को वादी नखला में भेजा, जिनके सरदार अब्दुल्ला बिन जहश थे, और इनको एक ख़त दिया और फरमाया कि इसे 2 दिन बाद खोलना। जब उन्होंने 2 दिन बाद खोला तो उसमें लिखा था कि वादी नखला में ठहर कर कुरैश के इरादों का पता लगाओ और ख़बर दो। अब इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि मक्का के कुछ लोग जो शाम से तिजारत का सामान लेकर आ रहे थे, मुसलमानों के दस्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर ही उस काफ़िले पर हमला कर दिया। उनमें से एक शख्स उमरु बिन हिज़री मारा गया और 2 आदमी को पकड़ लिया और काफ़िले का माल लूट लिया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये ख़बर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ हुए और फरमाया कि मैंने तो तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम इनसे लड़ाई करो, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि इनके इरादों का पता लगाओ और ख़बर दो। अब मुसलमानों का ख्याल ये था कि जमादी उस्सानी की 29 तारीख थी और नया चाँद अभी नहीं निकला होगा, इसलिए अगले दिन नया चाँद निकलेगा। तो इत्तफाक से जमादी उस्सानी की वो 29 तारीख थी और उस शाम नया चाँद निकला, यानी रजब का महीना फिर शुरू हो गया। तो फिर कुफ़ार ने मुसलमानों को ये ताना दिया कि ये देखो, ये मुसलमान हैं, हुर्मत वाले महीने का भी ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से उन पर यह आयत अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है कि हुर्मत वाले महीने में कत्ल करना बड़ा गुनाह तो है, लेकिन इससे बड़े गुनाह तो तुम लोगों ने किए हैं। तुम लोगों ने लोगों को इस्लाम से रोका, मस्जिद हराम से लोगों को निकलने पर मजबूर किया, कुफ्र व शिर्क किया, तो ये तो कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। इसके अलावा सुलह हुदैबिया के साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मकाबा से रोका, और उस ज़माने में जिन दिनों मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने वहाँ पे क़याम किया हुआ था, उनको इतनी तकलीफ़ें दी कि वहाँ से उन्हें हिजरत करना पड़ी। तो ये ज़्यादा बड़ा गुनाह हुआ कत्ल से, बिल्कुल ये ज़्यादा बड़ा गुनाह है। इसके अलावा जिन सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी नखला में भेजा था, तो उन्हें ये ख़बर नहीं थी कि अगला महीना यानी आज रात रजब का महीना शुरू हो जाएगा। उनके ख़्याल में तो यही था कि जमादी उस्सानी ही रहेगा, इसलिए उन्होंने ये उनसे जंग की। अगर उन्हें मालूम होता कि रजब का महीना शुरू हो चुका है तो वो अपने हाथ ज़रूर रोक लेते। अलावा इसी आयत में अल्लाह ताला ये भी फरमा देते हैं कि वो लोग हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे, यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें जितना वो इस्तात रखते हों, यानी कि वो तुमसे हमेशा ही लड़ेंगे, चाहे वो हुर्मत वाला महीना हो या बग़ैर हुर्मत के हो, तो तुम उनसे हुर्मत वाले महीने में भी जंग कर सकते हो। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये इजाज़त दे दी है। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू, बेशक जो लोग ईमान ले आए और जिन लोगों ने हिजरत की, वजाहदू, और उन्होंने जहाद किया, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, उलाइका यरजून रहमतुल्लाह, यही लोग हैं उम्मीद रखते हैं अल्लाह की रहमत की। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। इस आयत का फिर शान नज़ूल यही है कि अब्दुल्ला बिन जहाश की सरकर्दगी में जो मुजाहिदीन भेजे गए थे,
ان کی نسبت سے بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ انہیں خبر ہی نہ تھی کہ یہ دن رجب کا ہے، اس لیے اس روز جنگ کرنا گناہ تو نہ ہوا لیکن اس کا کچھ ثواب بھی نہ ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آیت نازل فرما دی اور بتا دیا ہے کہ یہ عمل جہاد ان کا مقبول ہے، تو اس پر انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ یرجون استعمال کیا ہے، یعنی امید رکھتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمل سے اجر واجب نہیں ہوتا، لیکن ثواب دینا صرف فضل الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا ثواب اور اجر دیں گے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، اور ان دونوں میں گناہ ہے بڑا، ومنافع اور منافع ہیں للناس لوگوں کے لیے کم، واسمہما اکبر لیکن ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے، من نفعہما ان کے فائدے سے، ویسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو آپ کہہ دیں ضرورت سے زیادہ، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے احکامات کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں یہ آیت سب سے پہلی آیت ہے، اس کے بعد سورہ نساء میں آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں شراب اور جوا حرام نہیں ہوا، صرف اللہ تعالیٰ نے اس کے نقصانات کے بارے میں بتایا ہے کہ اس میں نقصان تمہارے فائدے سے زیادہ ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے، جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم فرما دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور رک جاؤ کا حکم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ ہم رک گئے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ مسجد بنا دی جائے تو میں اس پر اذان نہ دوں، اور اگر دریا میں شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو جائے، اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروکار ہونا۔ حضرت علی یا تمام صحابہ سے ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ رک جاؤ تو ایک قطرہ بھی برداشت نہیں ہے ان چیز کا، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ اس میں نقصان زیادہ اور فائدے کم ہیں تو یہ بالکل برحق بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو حضرت جعفر طیار کی 4 خصلتیں بہت پسند ہیں، 4 عادتیں بہت پسند ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، انہوں نے عرض کیا ایک تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کا حکم ہونے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا اس سے عقل جو ہے زائل ہو جاتی ہے، کمتر ہو جاتی ہے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میری عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری عادت یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکے اور نہ کوئی تکلیف پہنچا سکے۔ تیسری عادت یہ تھی کہ کبھی میں زنا میں مبتلا نہیں ہوا کہ اس کو بے عزتی سمجھتا تھا۔ چوتھی عادت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ کہ صحابہ کی یہ عادتیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جاری ہونے سے پہلے ہی ان پر پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسے اعمال کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کیا خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے وہ تم خرچ کر دو، وہ تم دے دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے تمام احکامات کو اور انہیں واضح کرتا ہے، یعنی کہ جتنا تمہاری حاجت سے زیادہ ہو اسے خرچ کر دو۔ اسلام کے شروع میں حاجت سے زیادہ مال کا خرچ کرنا فرض تھا۔ صحابہ کرام اپنے مال میں سے اپنی ضرورت کی مقدار لے جاتے، باقی سب راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔ تو یہ حکم پھر یہ جو آیت ہے، اس آیت کا حکم زکوٰۃ کی حکم آیت سے منسوخ ہو گیا تھا۔ پھر جب زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ فی الدنیا والآخرہ، اور آخرت اور دنیا کے کام سوچ کر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے اصلاح لکم خیر، اصلاح ان کی بہتر ہے، اگر ان تخالطوہم، اگر ان کو ملا لو تم اپنے ساتھ، فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم المفسد، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والوں کو، فساد کرنے والوں کو، من المصلح، اور اصلاح کرنے والوں کو بھی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم کو مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ دنیا اور آخرت کے کام سوچ سمجھ کر کرو، کہ جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو وہ لے لو، باقی سب اپنی آخرت کے نفع کے لیے خیرات کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یتیموں کے بارے میں، تو فرمایا گیا کہ ان کا بھلا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ ملا لو، یعنی ان کے اور اپنے اخراجات ملا لو، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تو خوب جانتا ہے بگاڑنے والوں کو بھی سنوارنے والوں کو بھی، یعنی کہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ کس کی نیت ٹھیک ہے اور کس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ان کے مال کو اپنے مال سے ملانے کا کیا حکم ہے۔ تو جب ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یہ آیت نازل ہوئی کہ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ملا لیتے ہیں یتیموں کے مال کو زیادتی کے ساتھ اپنے مالوں کے ساتھ، تو اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے یتیموں کے مال جدا کر دیے، ان کا کھانا پینا علیحدہ کر دیا۔ اس صورت میں یہ بھی جو ہے حالات پیش آتے تھے کہ جو کھانا یتیموں کے لیے پکایا جاتا تھا اس میں سے کافی بچ جاتا یا کچھ بچتا تھا تو وہ خراب ہو جاتا تھا، کسی کے کام نہیں آتا تھا، تو اس طرح تو یتیموں کا نقصان ہوا۔ پھر یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نظر سے اس کا کھانا اپنے کھانے میں ملا لیا جائے، یعنی ان کا خرچ ہمارے اپنے خرچ کے ساتھ ملا لیا جائے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پر یہ آیت پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ اگر تم ان کا اور اپنا خرچ ملا لو گے تو اس میں ان کے فائدے، یعنی یتیموں کے فائدے کے لیے، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے تو وہ تو اللہ جانتا ہے، اور اگر نیت صاف ہے تو وہ بھی بے شک اللہ ضرور جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہو سکتا تھا میں تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، ٹھیک ہے، میں کوئی اور ایسا حکم جو ہے وہ صادر کر دیتا کہ جس میں تمہیں مزید مشقت ہوتی، یا میں یہ جو اس بیچارے یتیم کے ساتھ حالات پیش آئے ہیں وہ میں تمہارے ساتھ پیش کر دیتا، تو پھر تم مجھے کیا روک سکتے تھے؟ میں تو بالکل حکمت والا ہوں اور میں تو ہر کام کرنے والا ہوں، تو میں کسی چیز سے رک نہیں سکتا۔ اگر میں چاہتا تو میں تمہیں بھی مشقت میں ڈال دیتا، اس لیے اپنی نیت صاف رکھو اور یتیموں پر ظلم نہ ہونے دو۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، البتہ لونڈی ہو مسلمان، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، بہتر ہے وہ مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر وہ تمہیں اچھی لگے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح کرو مشرک اور مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنَةٌ، اور بہتر، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، اور بہتر ہے غلام مرد مسلمان مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور اگر وہ تمہیں اچھا لگے، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہی لوگ ہیں بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ، اور واضح کرتا ہے اپنے احکامات، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرک اور بت پرست عورت سے نکاح کرنے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی کہ جب ایمان لے آئے تو تم اسے نکاح کر لو۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پاک دامن ایمان والی عورتیں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے تمہارے لیے شادی کرنا جائز کر دیا گیا ہے، گو کہ اہل کتاب کو مشرک سے علیحدہ کر دیا گیا، کیونکہ اہل کتاب کے عقیدے کی بنیاد توحید پر ہی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی شرک شروع کر دیا۔ اسی طرح مومن عورت چاہے آزاد ہو یا لونڈی، اس کی شادی مشرک کے ساتھ کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ اس پر سب کی تمام علماء کی ایک ہی رائے ہے، اور یہاں پہ اس کے نکاح کی حرمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح مشرک مرد سے بھی نکاح جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ مسلمان ہو جائے، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے تو اس سے نکاح بھلے کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مشرک اور مالدار عورت ہو یا مرد، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یا ایک دیندار غلام یا دیندار لونڈی، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے احکامات واضح کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہمیں دنیا میں
بہترین فائدے کو فوقیت دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک عارضی فائدے کی چیز ہے اور دنیا کا سب سے بہترین فائدہ نیک بیوی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی شادی 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے یا حسن و جمال کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، یعنی دینداری کو فوقیت دو۔ یہاں پہ ہمارا 11واں رکوع آیت نمبر 221 تک مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔